बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी मुमकिना पेशरफ्त का ज़रा गहराई में जायज़ा ले रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरे खित्ते की सिमत बदल सकती है। इत्तलात ये हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका एक इंतहाई अहम दिफाई मुआहदे के आप कह लें बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। कुछ हल्के तो इसे खित्ते की तारीख का एक नया बाब कह रहे हैं, बल्कि कुछ तज्जियाकार इसे तमाम मुआहदों की माँ तक करार दे रहे हैं। इस मुजव्वज़ा मुआहदे की सबसे अहम बात जिस पर सबकी नज़रें हैं वो ये है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला समझा जाएगा, और इसी तरह अगर अमेरिका पर हमला हो तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे आज के माहौल में, और ये सब हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ती शदीद तनाव की लपेट में है। खुलेआम एक बड़ी जंग के खतरात की बातें हो रही हैं। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। हमारा मकसद है इस मुजव्वज़ा मुआहदे की असल गहराई को समझना, इसके पीछे असल महरक़ात क्या है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी है या कुछ और भी, और सबसे अहम इसके खित्ते पर और शायद आलमी सतह पर भी क्या असरात हो सकते हैं। जी वाकई ये पेशरफ्त इंतहाई अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस वक्त देखें जब आलमी ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह तौर पर बदल रहा है। पुराने इत्तेहाद कमज़ोर पड़ रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो इस मुआहदे की टाइमिंग बहुत कलीदी है। हमें इसे सिर्फ दो ममालिक के दरमियान एक मुआहदे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि मौजूदा इलाकाई बिसात के तनाजुर में समझना होगा। यानी इसराइल की पॉलिसियाँ, ईरान के साथ ताल्लुकात में जो एक ज़ाहिरी बेहतरी है, इसके बावजूद तनाव तो है, और सबसे बढ़कर वो शदीद मुआशी दबाव जो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये समझना है कि आखिर इस सतह की सिक्योरिटी गारंटी की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है। क्या ख़तरात इतने बढ़ गए हैं, या मतलब खेल कुछ और है? ये सवालात हैं जिन पर गौर करना होगा। थलग वाकया नहीं लगता। मतलब इत्तलात तो ये हैं कि ये मुआहदा अपनी नौयत में वैसा ही हो सकता है जैसा अमेरिका ने हाल ही में कतर के साथ किया, या फिर जैसा दिफाई समझौता सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ पहले से मौजूद है। यहाँ तक सुनने में आया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस सिलसिले में जल्द अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है जिसका आपने भी जिक्र किया। सऊदी अरब को इस खास वक्त पर इस तरह के एक आप कहें आईनी दिफाई वादे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बज़ाहिर ईरान के साथ तो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, चीन की सालिसी में मुआहदा हुआ है, यमन में भी जंगबंदी किसी हद तक चले कायम है। तो फिर वो कौन सा बड़ा फौरी खतरा है जिसके लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर की बराह रास्त जमानत दरकार है? यहाँ आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। देखें, अगर हम इलाकाई नक्शे पर नज़र डालें और जो तज्ज़िये दस्तयाब हैं उनको सामने रखें, तो सऊदी अरब के लिए एक मुमकिना बड़ा और कह लें गैर मुतवक्के ख़तरा इज़राइल की जानिब से महसूस किया जा सकता है। ये बात ज़राए में काफ़ी तवातुर से आ रही है कि इज़राइल ना सिर्फ ये सलाहियत रखता है कि वो किसी भी मुल्क पर किसी भी वक्त हमला कर दे, बल्कि बाज़-औक़ात इसकी क़ियादत की जानिब से ऐसे इशारे भी मिलते हैं जो इस इरादे की गम्माज़ी करते हैं। ये एक ऐसा अंसुर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर आजकल। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के ज़ाविये से देखें तो ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता, खुसूसन ये जो तवानाई के वसाइल से मालामाल खलीजी रियासतें हैं, वहाँ अपने कम होते हुए असर और रसूख को दोबारा मजबूत करने की एक आप कह लें वाज़ेह कोशिश है। चीन का खित्ते में बढ़ता हुआ माशी और सिफारती किरदार, रूस की मौजूदगी और हत्ता के भारत जैसे ममालिक का अपनी ज़्यादा आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाना, ये सब अमेरिका के लिए तशवीश का बायस है। अगर हम इसे बड़ी आलमी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहेगा कि ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से इतना अहम खित्ता उसके हाथ से मतलब पूरी तरह निकल जाए। तो ये मुआहदा इस गिरफ्त को मजबूत रखने की एक कड़ी हो सकता है। आपने अमेरिका के असर और रसूख की बात की, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा, बल्कि यूं कहें कि खरबों डॉलर का पहलू भी है। ज़राए ये बताते हैं कि खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, उन्होंने अमेरिका में आने वाले सालों में तकरीबन $5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब डॉलर की भारी सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया है। ये बात खास तौर पर ट्रंप इंतजामिया के दौर में सामने आई थी, लेकिन लगता है कि ये मंसूबा अब भी मेज़ पर है। तो क्या ये दिफाई मुआहदा, ये सिक्योरिटी गारंटी दरअसल उन खरबों डॉलर की सरमायाकारी को यकीनी बनाने की एक कीमत है?
کیا امریکہ یہ گارنٹی اس لیے دے رہا ہے تاکہ اگلے 8 سے 10 سالوں میں یہ خطیر سرمایہ کاری امریکہ منتقل ہو سکے اور امریکی معیشت کو سہارا دے سکے؟ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف دفاعی معاہدہ ہے یا ایک بہت بڑی معاشی ڈیل کا حصہ بھی؟ بالکل، آپ نے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، معاشی استحکام اور قومی سلامتی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری $5 ٹریلین کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک یا ادارہ اسی صورت میں کرے گا جب اسے یقین ہو کہ اس کا پیسہ محفوظ رہے گا، اور جس خطے میں وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے یا جہاں سے کر رہا ہے وہاں امن و امان قائم رہے گا۔ تو یہ سرمایہ کاری جو اگلے 8 سے 10 سالوں میں متوقع ہے، امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگی جب خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، خود کو محفوظ تصور کریں۔ اسی لیے امریکہ کو ایک گارنٹی دینا پڑ رہی ہے، خاص طور پر اس ممکنہ خطرے کے خلاف جو سعودی عرب شاید اسرائیل کی جانب سے محسوس کرتا ہو۔ تو ہاں، یہ دفاعی ضمانت ایک طرح سے ان خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو ممکن بنانے کی کنجی ہے۔ یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس ضمانت کے بدلے امریکہ صرف سرمایہ کاری لے رہا ہے یا اس کے کچھ اور اسٹریٹجک مقاصد بھی ہیں؟ جواب غالباً دونوں میں ہے۔ اسی تناظر میں ہمیں عالمی منڈیوں میں پھیلی شدید بے چینی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تقریباً قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کی کرنسیاں، حتیٰ کہ امریکی ڈالر بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں اور ان کی قدر میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیز کا مستقبل بھی غیر یقینی نظر آتا ہے۔ یہ سب علاماتیں ہیں ایک گہرے عالمی خوف کی، ایک ممکنہ بڑی جنگ کے منڈلاتے ہوئے خطرے کی، جو سرمایہ کاروں کو غیر محفوظ محسوس کرا رہی ہیں، اور وہ اپنا پیسہ محفوظ پناہ گاہوں جیسے سونا میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ علاقائی تناؤ صرف سعودی عرب یا اسرائیل تک ہی محدود نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا خطہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہو۔ یہ معاہدہ ایک وسیع تر، زیادہ خطرناک رجحان کا حصہ لگتا ہے۔ غزہ کی صورتحال کو ہی دیکھ لیں، وہ اب تک سلگ رہی ہے، کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کی جانب سے نہ صرف دھمکیاں جاری ہیں، بلکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ شاید امریکی کمانڈوز براہ راست غزہ میں مداخلت کر کے اسرائیلی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی ایسکلیشن ہوگی۔ پھر دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو دیکھیں، جو اطلاعات کے مطابق اگرچہ عارضی طور پر تھم گئی ہے، لیکن کسی بھی وقت دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ممکنہ تصادم کے خطرات تو موجود رہتے ہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خطے کا ہر ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسی لیے نئی صف بندیوں اور اتحادوں کی تلاش میں ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر ممالک اب تیزی سے دفاعی معاہدوں اور سیکیورٹی ضمانتوں کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطرہ کسی ایک کونے میں نہیں، بلکہ پورے خطے میں پھیلا ہوا اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری، چاہے وہ غزہ میں ہو، لبنان میں ہو یا کہیں اور، ایک وسیع علاقائی جنگ کو بھڑکا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپ اور غور طلب ہے جو ایران کی طرف سے کہی گئی کہ حالات کب قابو سے باہر ہو جائیں گے شاید کسی کو اندازہ بھی نہ ہو پائے۔ یہ بیان خطے میں پائی جانے والی گہری تشویش اور غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، یہ جو دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں، یہ اسی غیر یقینی صورتحال اور بڑھتے ہوئے خطرات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ہر کوئی آنے والے طوفان سے پہلے اپنی چھتری مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگ کا خطرہ اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ حقیقی لگتا ہے۔ اس ساری تصویر میں ایک کردار بہت اہم اور کسی حد تک کہہ لیں پراسرار ہے، وہ ہے اسرائیل۔ ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اس ممکنہ امریکہ سعودی دفاعی معاہدے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ ذرائع میں تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل شاید کسی معاہدے کی، حتیٰ کہ امریکہ کی بھی زیادہ پرواہ نہ کرے۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جس دن اسرائیل نے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا، چاہے وہ ایران کے خلاف ہو یا کسی اور کے، وہ شاید کسی سے پوچھے گا نہیں۔ اسی سے جڑا ایک تاریخی پہلو بھی ہے جس کا ذکر کچھ تجزیوں میں ملتا ہے کہ اسرائیل نے پہلے اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جب برطانیہ کا اثر کم ہوا تو امریکہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔
کیا یہ تجزیہ درست ہے؟ کیا اسرائیل واقعی خود کو عالمی طاقتوں کے اثر سے بالا تر سمجھتا ہے اور انہیں اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی پالیسی رکھتا ہے؟ اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے اس نئے معاہدے کے لیے؟ یہ واقعی ایک انتہائی پیچیدہ اور آپ کہیں حساس معاملہ ہے۔ بظاہر تو امریکہ اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی اور سب سے بڑا حمایتی نظر آتا ہے، اربوں ڈالر کی فوجی اور معاشی امداد دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی بہت مضبوط ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل کئی بار اپنے قومی مفادات اور اسٹریٹجک مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور شاید امریکی خدشات یا مشوروں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ اس نئے ممکنہ معاہدے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اسرائیل واقعی امریکی مرضی کے خلاف یا اس سے بالاتر ہو کر کوئی بڑا فوجی قدم اٹھا سکتا ہے، تو پھر امریکی جانب سے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک کو دی گئی سیکیورٹی گارنٹی کی عملی طور پر کیا حیثیت رہ جائے گی، خاص طور پر اگر وہ قدم خود سعودی عرب یا خطے کے لیے خطرہ ہو؟ یہ امکان کہ اسرائیل امریکی مفادات سے ٹکرانے والا کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے، یقیناً خود امریکی پالیسی سازوں کو بھی پریشان کرتا ہوگا۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ امریکہ اب براہ راست دوسرے اہم علاقائی ممالک جیسے سعودی عرب کے ساتھ ٹھوس دفاعی معاہدوں کے ذریعے انہیں یقین دہانیاں کرانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے اسرائیل کے ممکنہ یک طرفہ اقدامات کے خلاف ایک حفاظتی قدم یا ہیجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے جسے وہ ہر قیمت پر آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے تعلقات، حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم تمام باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ممکنہ طور پر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدے کو تشکیل پاتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاہدہ بظاہر باہمی مفادات پر مبنی لگتا ہے۔ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا، چین کا مقابلہ کرنا اور وہ خربوں ڈالر کی ممکنہ سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا، جبکہ سعودی عرب کے لیے اپنی سلامتی کو یقینی بنانا، خاص طور پر اس ممکنہ خطرے کے پیش نظر جو وہ شاید اسرائیل کی طرف سے محسوس کرتا ہے۔ جی، اور یہ سب کچھ ایک ایسے عالمی اور علاقائی ماحول میں ہو رہا ہے جو شدید تناؤ، گہری معاشی غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا ہے، جس کی مثال ہمیں سونے کی قیمتوں اور کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ میں نظر آتی ہے، اور یہ تیزی سے بدلتی ہوئی بین الاقوامی صف بندیوں سے بھی عبارت ہے۔ جنگ کے خطرات صرف افواہیں نہیں بلکہ حقیقی محسوس ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام ممالک، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اپنی حفاظت اور بقا کے لیے ہر ممکن سفارتی اور فوجی قدم اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان یا پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ تنازعات کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ بھی اسی وسیع تر غیر یقینی صورتحال اور خطرات کے ماحول کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ تو اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا پہلے پاکستان کے ساتھ اور اب امریکہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں کی طرف جانا اسی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سارے جائزے اور تجزیے کے بعد ایک بنیادی اور شاید سب سے اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کی گہری بے اعتمادی، اچانک تنازع کے خطرات اور پراکسی جنگوں کا ماحول اس وقت خطے پر چھایا ہوا ہے، اس ماحول میں یہ نئے بننے والے اتحاد اور دی جانے والی دفاعی ضمانتیں حقیقی معنوں میں کتنی پائیدار اور قابل اعتبار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں اور خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے بیان کردہ اس تاریخی طرز عمل کو مد نظر رکھیں کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بظاہر اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا، تو اس نئے ممکنہ معاہدے کے باوجود مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ اور اس کی ساخت کے طویل مدتی مستقبل کے لیے اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ معاہدہ استحکام لائے گا یا غیر ارادی طور پر مزید پیچیدگیوں کا باعث بنے گا؟ واقعی یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے وقت میں نظر رکھنا ہوگی۔ اس اہم اور پیچیدہ موضوع پر ہمارے ساتھ اس گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کا بہت شکریہ۔